अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, अप्रैल की 8 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी के लिए कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते की सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता शब अपने फैसले में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को खिलाफ आइन करार देते हुए कौमी असम्बली बहाल करने और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग का हुक्म दिया था। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जुमे को इजलास के जारी एजेंडे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी शामिल है। इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब में अपनी हिकमत अमली बयान करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील देने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सहाफ़ियों को बताया कि यह तहकीकाती कमीशन देखेगा कि मुरासले में हुकूमत तब्दील करने के हवाले से धमकी मौजूद है कि नहीं, और इस साजिश के पीछे छुपे तमाम किरदारों और उनके मामलात की तहकीकात करके कौम के सामने लाएगा। उन्होंने कहा कि कमीशन को तहकीकात के लिए 90 रोज़ का वक्त दिया गया है। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इससे पार्लियामेंट की बालादस्ती खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम इस फैसले पर नज़र सानी के लिए गौर कर रही है और उम्मीद है कि अदालत आलिया इस पर नज़र सानी करेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिए जाने और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में इस बात के कवी इम्कानात पैदा हो गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर हफ्ते के रोज़ एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहते हैं तो कौमी असम्बली में उस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून अगली हुकूमत बनाएगी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सियासी महाज के अलावा नई हुकूमत को भी मौजूदा हुकूमत की तरह शदीद माशी चैलेंजेस दरपेश होंगे, जिनमें सरे फहरिस्त बढ़ता हुआ तिजारती खसारा और उससे जन्म लेने वाला बैरूनी अदायगियों का अदम तवाज़ुन है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उस करारदाद पर होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया जिसके तहत यूक्रेन में रूसी फ़ौज की इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों की बिना पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल से रूस की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। आलमी इदारे की इंसानी हकूक़ कौंसिल से रूस की रुकनीत मुअत्तल करने की करारदाद पर जुमेरात को होने वाली वोटिंग में 93 ममालिक ने करारदाद के हक़ में जबकि 24 रुकन ममालिक ने इसके खिलाफ वोट दिया। पाकिस्तान और भारत समेत 58 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चीन ने रूस की रुकनीत ख़त्म करने के खिलाफ वोट दिया। इत्तलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल की रुकनीत मुअत्तल होने पर रूस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मॉस्को हर मुमकिन कानूनी ज़राए से अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। यूक्रेन के सरकारी रेलवे हुक्काम का कहना है कि आज जुमे को मशरक़ी यूक्रेन में एक रेलवे स्टेशन पर रूसी रॉकेट हमले में 30 से ज़ायद अफराद हलाक और 100 ज़ख्मी हो गए हैं। 2 रॉकेट करामतसरक स्टेशन पर गिरे। खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक डोनेट्स्क के गवर्नर ने कहा कि हज़ारों लोग स्टेशन से महफूज इलाकों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। यूरोपीय यूनियन ने जुमे को बाज़ाब्ता तौर पर रूस पर मज़ीद पाबंदियां नाफिज की और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन देर लेयन और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेप बोरेल ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हिमायत के इजहार में कीव का दौरा किया। नए इक़दामात में कोयले, लकड़ी और केमिकल्स की दरामद पर पाबंदी और 4 रूसी बैंकों के साथ तमाम लेन देन पर पाबंदी शामिल है। बरतानिया की वजारत दिफा ने जुमे को कहा कि यूक्रेन में रूसी फौजी शिमाली यूक्रेन से मुकम्मल तौर पर बेलारूस और रूस वापस चले गए हैं। इंटेलिजेंस अपडेट में कहा गया है
کہ ممکنہ طور پر کچھ افواج مشرقی یوکرین میں روس کی سرحد سے متصل یوکرین کے علاقے ڈونباس میں لڑنے کے لیے تعینات کی جائیں گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کو خبردار کیا کہ جنگ زدہ ملک سے یوکرینی شہریوں کے خلاف روسی مظالم کی مزید مصدقہ رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ماسکو کا کسی نہ کسی طرح ایک دن احتساب ہوگا۔ بلنکن نے بوچا کے مضافاتی علاقے کیف پر روسی حملے کا احوال بیان کیا، جہاں یوکرین کے شہریوں کی 410 لاشیں ملی ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ سڑکوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اس کے بعد روسی فوجی وہاں سے نکل گئے اور اس نے جنوبی اور مشرقی یوکرین کے شہروں پر نئے حملے شروع کر دیے۔ عالمی ادارے صحت WHO نے یوکرین میں جاری روسی جنگ میں صحت کی خدمات کے مراکز پر 100 سے زائد حملوں کی تصدیق کی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ادارے کے سربراہ گیبریسس نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اب تک WHO نے صحت کی دیکھ بھال کے مراکز پر حملوں کے 103 واقعات کی تصدیق کی ہے، جس میں 73 افراد ہلاک اور 51 زخمی ہو گئے۔ ہلاک شدگان میں صحت کے کارکنان اور مریض بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جمعرات کو کانگریس کی ایک سماعت کے دوران بتایا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین کے دارالحکومت کیف کو فتح کرنے سے دستبردار ہو گئے ہیں، کیونکہ روسی افواج کو یوکرینی فوج کے ہاتھوں زبردست جوابی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق آسٹن نے کانگریس میں سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کی سماعت میں کہا کہ پوٹن نے سوچا تھا کہ وہ بہت تیزی سے یوکرین پر قبضہ کر سکتے ہیں اور بہت تیزی سے اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ غلط تھے۔ آسٹن نے کہا کہ ان کے خیال میں پوٹن اب جنوبی اور مشرقی یوکرین پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ امریکی سینٹ نے جمعرات کو متفقہ طور پر 2 بلوں کی منظوری دی، جن میں اس بات پر زور دیا گیا کہ فروری میں یوکرین پر جارحیت کے بعد روس پر دباؤ میں اضافہ کیا جائے۔ ایک قانون سازی کے ذریعے امریکی صدر جو بائیڈن کے انتظامی حکم نامے کو قانون کی شکل دینے کی سفارش کی گئی ہے، جس میں روس سے تیل اور مائع قدرتی گیس کی درآمد پر بندش لاگو کی گئی ہے۔ منظور کی گئی دوسری قانون سازی کے ذریعے تجارت کے حوالے سے بیلاروس اور روس کو دیا جانے والا انتہائی پسندیدہ ملک کا درجہ واپس لے لیا گیا ہے، اور صدر بائیڈن کو اجازت ہوگی کہ اسٹیل اور ایلومینیم جیسی روسی مصنوعات پر اضافی محصول لاگو کر سکیں۔ سینٹ کے منظور کردہ یہ 2 بل اب امریکی ایوان نمائندگان کے سامنے لائے جائیں گے، جہاں ان کی منظوری یقینی ہے۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے غیر قانونی فنڈنگ کیس میں کالعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو 2 مختلف مقدمات میں مجموعی طور پر 21 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے دونوں کیسوں میں مجموعی طور پر 3,40,000 روپے جرمانے کا بھی اعلان کیا۔ حافظ سعید کی جانب سے ایڈوکیٹ نصیر الدین نیّر عدالت میں پیش ہوئے، جنہوں نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ حافظ سعید کے خلاف مقدمات بے بنیاد ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز بٹر نے ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنایا۔ حافظ سعید اور دیگر کے خلاف محکمہ انسداد دہشت گردی نے 2 مقدمات درج کر رکھے تھے، جن میں سے ایک مقدمہ سن 2019 میں لاہور میں درج کیا گیا تھا۔ امریکہ میں خود کو مبینہ طور پر امریکی وفاقی سیکیورٹی اہلکار ظاہر کرنے والے اور صدر جو بائیڈن کو تحفظ فراہم کرنے والی سیکریٹ سروس تک رسائی کے الزام میں گرفتار 2 افراد میں سے ایک نے پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI سے تعلقات کا دعویٰ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق دونوں ملزمان کو جمعرات کو پہلی بار عدالت میں پیش کیا گیا۔ استغاثہ نے عدالت سے درخواست کی کہ 40 سالہ آریان طاہر زادہ اور 35 سالہ حیدر علی کو ضمانت پر رہا نہ کیا جائے، جنہیں مبینہ طور پر خود کو محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے تفتیش کار ظاہر کرنے کے الزام میں بدھ کو گرفتار کیا گیا تھا۔
ان ملزمان پر خاتون اول جل بائیڈن کی سیکیورٹی پر معمور ایک اہلکار سمیت سیکرٹ سروس کے ارکان کو پرکشش مراد دینے کا بھی الزام ہے۔ محکمہ انصاف کے اسسٹنٹ اٹارنی جوشوا تھسٹان نے جمعرات کو سماعت کے موقع پر عدالت کو بتایا کہ دونوں ملزمان کی جانب سے واشنگٹن ڈی سی میں واقع اپنے اپارٹمنٹ کی عمارت میں رہائش پذیر سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ پینگے بڑھانے سے چند ماہ قبل سن 2019 میں حیدر علی نے پاکستان، ترکی، ایران اور قطر کا سفر کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حیدر علی نے گواہوں کے سامنے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کے پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس سے رابطے تھے۔ تاہم محکمہ انصاف نے اس کیس کو تاحال قومی سلامتی کا مسئلہ قرار نہیں دیا ہے اور اس کی مجرمانہ معاملے کے طور پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ البتہ سیکرٹ سروس نے ان ملزمان سے تعلق پر 4 ایجنٹس کو معطل کر دیا ہے۔ طالبان حکام نے میڈیا کی بعض رپورٹوں کو مسترد کر دیا جن کے مطابق جنوبی صوبے ہلمند میں ممکنہ طور پر امریکہ کی طرف سے کیے گئے حالیہ ڈرون حملوں میں طالبان کے 30 ارکان مارے گئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ خبریں غلط ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آئی ای اے فورسز نے پرانی بارودی سرنگیں کھٹی کی اور انہیں شوراب کے قریب صحرا میں ایک کنٹرول دھماکے میں تباہ کر دیا۔ کوئی دوسرا واقعہ یا فضائی حملہ نہیں ہوا ہے۔ یہ بعض میڈیا اداروں کا پروپیگنڈا ہے اور بے بنیاد ہے۔ ماڈرن ڈپلومیسی نے اطلاع دی تھی کہ امریکی ڈرون حملے نے گزشتہ ہفتے بدھ کو صوبے ہلمند میں شرابک فوجی اڈے پر ہتھیاروں کے ایک ڈیپو کو نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے ابھی تک امریکہ کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یوناما نے ایک بار پھر طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی من مانی حراستیں بند کریں۔ UNAMA نے ایک ٹویٹ میں طالبان پر زور دیا کہ وہ میڈیا کو دھمکیاں دینا بند کریں۔ طالبان کی طرف سے صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کی من مانی اور بغیر بتائے حراستوں میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ رپورٹر بسم اللہ وطن دوست کو 10 دن کی غیر معمولی حراست کے بعد رہا کر دیا گیا، لیکن اب مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ میڈیا کو دھمکیاں دینا بند کر دیں۔ یورپی پارلیمنٹ کے ارکان نے جمعرات کو ایک بیان میں افغانستان میں 6ٹھی جماعت سے اوپر کی لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک میں خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال مسلسل ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے طالبان حکومت سے ان پابندیوں کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے نئے حکمرانوں نے پہلے عہد کیا تھا کہ وہ تمام شہریوں کے لیے تعلیم تک رسائی کو یقینی بنائیں گے۔ اسی دوران یورپی پارلیمنٹ کے ارکان نے گزشتہ اگست سے افغانستان میں انسانی حقوق، بالخصوص خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی سینیٹ نے جمعرات کے روز پہلی سیاہ فام سپریم کورٹ کی جج کیٹانجی براؤن جیکسن کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ 51 برس کی کیٹانجی براؤن جیکسن اس سے پہلے امریکی اپیلز کورٹ کی جج رہ چکی ہیں، جبکہ وہ وفاقی بینچ کا بھی 9 برس کا تجربہ رکھتی ہیں۔ انہیں سینٹ میں 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے منظوری حاصل ہوئی ہے۔ انہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے 50 ووٹوں کے علاوہ 3 ووٹ حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی کی جانب سے بھی ملے ہیں۔ سینٹ کی کارروائی کی صدارت امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کر رہی تھیں، جو خود پہلی سیاہ فام خاتون ہیں جو اس اعلیٰ عہدے تک پہنچی ہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا شمالی کوریا کے ممکنہ جوہری تجربے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ پیونگ یانگ کی جانب سے اس ہفتے انتباہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے جنوبی پڑوسی کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ سن 2017 کے بعد شمالی کوریا کا یہ پہلا جوہری تجربہ ہوگا جس سے خود ساختہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ امریکی ایوان کی اسپیکر نینسی پلوسی کا کووڈ ٹیسٹ مثبت رہا ہے۔ یہ اعلان 82 سالہ پلوسی کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ ایک تقریب میں ماسک کے بغیر شرکت کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ مبینہ طور پر ان میں کوئی علامات نہیں تھیں، لیکن وہ قرنطینہ میں رہیں گی۔
ان کے ترجمان ڈریو ہیمل نے جمعرات کو کہا کہ اسپیکر کو مکمل طور پر ویکسین اور بوسٹر دیے گئے ہیں اور وہ ویکسین کے فراہم کردہ مضبوط تحفظ کے لیے شکر گزار ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ضروری اطلاع۔ اگر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ urduvoa.com تک رسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس بلیٹن کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ منفرد رپورٹس اور دلچسپ تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے وی او اے کا ٹی وی پروگرام ویو 360 پیر تا جمعہ شام 7:30 بجے آج نیوز پر۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں اور محبتوں کا اظہار اپنے کمنٹس میں کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔